इंशाअल्लाह अब फुतूह अल-गैब का मकाला साजिदुल अशरा 17वें मकाले की तिलावत जो हम गुज़िश्ता हफ्ते शुरू कर रहे थे उसी का जो है तसलसल तो उसी के तसलसल में ये बयान जारी है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि शेख की ज़रूरत कब तक रहती है? शेख की ज़रूरत भी एक हद तक रहती है। हाँ, हुसूल फ़ना के बाद काम की तकमील हो जाती है और सुलूक जो कि सैर इल्लल्लाह से इबारत है अपनी इंतहा को पहुँच चुका है और सालिक मर्तबा कमाल हासिल करने के बाद विलायत से दरवाज़े में दाखिल होकर बका पा चुका है और मामला सैर फिल्लाह से वाबस्ता हो चुका है। अब वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद से मर्तबा तकमील तक पहुँचकर मुकाम लिखा तक रसाई हासिल करेगा। नीस फरमाते हैं कि मर्तबा सुलूक में शेख व मुर्शद की तरफ मोहताजी ख्वाहिश और इरादे के इजाले के लिए है, क्योंकि सालिक ज़ईफ़ सालिक ज़ोफ़ बातिनी यानी उसकी अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से इसकी ताकत नहीं रखता और इसकी मुज़ाहमत की वजह से मुकाम फ़ना तक वसूल नहीं पा सकता। जैसे कि तिफ़्ल शीरखार यानी दूध पीता बच्चा ज़ोफ़ बदनी के बास अतामा व अग़ज़िया तनावुल नहीं कर सकता, यानी खाना वगैरह नहीं खा सकता। हिर्स व हवा का ज़वाल जो कि बैदे बशरियत से बाहर आने से किनाया है, आदत के मुताबिक तरबियत और शेख कामिल व मुकम्मिल के तसर्रुफ़ पर मौक़ूफ़ है के बाद एहतियाज शेख नहीं रहती। यानी अब जब मंजिल पर पहुँच गए तो अब आप खुद शेख हो गए तो अब शेख की ज़रूरत क्या है? अरे पिराने पीर का कौल है, समझने की ज़रूरत है इसको। हाँ, इसलिए कि शेख की ज़रूरत जो है सलूक की मंजिल तय कराने के लिए। अब जब सलूक की मंजिल तय करके आप मंजिल मकसूद पर पहुँच जाते तो मंजिल मकसूद के पहुँच जाने के बाद में अब चूँकि आपको मारिफत इलाही नसीब हो जाती है, जब आपको मारिफत इलाही नसीब हो गई और जब खुद आप फना फिल्ला हो गए तो उसके बाद आप खुद मर्तबा उस मर्तबे पे फायज हो जाते। तो अब उसके बाद में आपको शेख की एहतियाज नहीं रहती। सीधी बात है ना भाई, आप तालीम शुरू करें, पढ़ते आखिरी हर दुनिया की हर यूनिवर्सिटी की आखिरी डिग्री कौन सी है? पीएचडी है। अब आप पीएचडी बनने के बाद में आप खुद प्रोफेसर हो गए, आप खुद बच्चों को पढ़ाने लगे, तो आप वहाँ पे आपको उस्ताद की क्या ज़रूरत है? जब तक आप तालीम हासिल कर रहे थे तो एक उस्ताद की रहनुमा की ज़रूरत थी। अब आप मंजिल पे पहुँच गए और जो आखिरी वर्क था वो पढ़ चुके आप। अब मुकम्मल तालीम हासिल करके आप उसके ऊपर फरागत हासिल करें, वो जो है आप तमाम इल्म से जो है हासिल होके उसके बाद में आप प्रोफेसर हो गए। आपको जो है सबसे आला जामिया की सबसे आला तरीन डिग्री से आपको सरफराज कर दिया गया। अब उसके बाद में आप पढ़ाने के काबिल हो गए, अब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद इसमें उस्ताद के एहतराम का बात नहीं हो रही है। शेख का एहतराम तो मरे तक रहेगा, मगर अब यहाँ पे शेख की जो हाजत है तो वो हाजत जो थी वो हाजत पूरी हो गई कि उन्होंने आपको ले आके मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिए।
تو منزل مقصود پر پہنچا دینے کے بعد میں اب آپ جو ہے اس منزل پر پہنچ گئے جہاں آپ کو ولایت نصیب ہو گئی، تو آپ کو شیخ ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا بار احسان اٹھانا پڑتا ہے، اور جب گوہر مقصود دستیاب ہو جائے، اور جب گوہر مقصود یعنی موتی کی تلاش جب پوری ہو جائے تو دریا کی کیا ضرورت رہتی؟ دریا میں غوطہ جب تک لگاتے رہتے جب تک کہ موتی نہیں ملا، جب موتی ملنے کے بعد میں پھر دریا کی ضرورت نہیں رہتی۔ بعض مجذوب وہ محبوب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابتدائے حال میں اگرچہ مربی و مشائخ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی تربیت دوسرے مقام سے ہوتی ہے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا ما ربانی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس لأحد علی منہ بعد اللہ ورسولہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری تربیت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حالانکہ ظاہر میں آپ کے شیخ ہیں، آپ کے شیوخ سے آپ بیعت کیے ہیں، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ میری تربیت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اللہ تعالی اور رسول اللہ کے بعد کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے جل جلالہ۔ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری علیہ رحمہ شیخ مکین الدین عثمر علیہ رحمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، انا ما ربانی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ شیخ ابن عطا فرما رہے ہیں میری تربیت تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ شیخ عبد الرحیم فضاوی علیہ رحمہ سے بھی یہ قول منقول ہے، انا لا منت لأحد علی الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کا احسان نہیں۔ اس کے باوجود رعایت ادب، نعمت شناسی، ولی نعمتی اور شکر گزاری کا حق واجب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ذیل کے اب یہ اشعار میں اس بات کو اور مزید کر رہے ہیں کہ حافظ شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے صباح جا، اور خادم کی یعنی اے تازی ہوا صبح کی جا، اور خادم کی جانب سے جام لے، شیخ کو بندگی پہنچا دے، اور گل لالا اگرچہ زشت کردار ہی ہوتا، ہم وہ خلوت معشوق میں گراں بار ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وصول کے بعد کا وظیفہ، وصول کے یعنی منزل پر پہنچ جانے کے بعد کا وظیفہ غیر کی نفی اور ماسوا سے قطع تعلق ہے، یعنی اب انہیں ہر چیز کے سوائے اللہ کے ہر چیز کی نفی کر دیتا، اب سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہیں کسی کو نہیں جانتا، اور اور ہر ایک سے تعلق کو منقطع کر دیتا۔ اب جو بھی تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جیسا کہ کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، کیا حکم دیتا ہے اور کیا فرماتا ہے، امر ارادی میں ہے اور امر تشریع میں بھی، وہ جس حال میں رکھے اسی میں رہو، اور جو فرمائے وہ بجا لاؤ۔ اچھا، جب تم ہمارے بیان کے مطابق واصل باللہ ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہاری دوستی پکی ہو جائیں گی،
جب اللہ تعالیٰ سے تمہاری معرفت ہو جائیں گی، جب اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو ما سوائے اللہ اور اس سے ما سوائے حق، ما سوائے اللہ اور اس سے استقامت پانے سے معمون ہونا، بس حق تعالیٰ کا کہ غیر کا وجود اور غیر کی قدرت کی طرف نہ کرنا، نہ سود و ضیاء میں، نہ منع و عطا میں۔ اب یعنی نفع یا نقصان، اچھا نیکی اور برائی، اب کسی چیز میں انہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور کسی دوسری طرف نہیں دیکھتا، اور نہ امید و بیم میں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی بخشش کی امید کی جائے، اس کے فعل کی طرف دیکھا جائے، اس کے حکم کا منتظر رہنا چاہیے، اس کی اطاعت میں مشغول رہو، باطن سے ہر مخلوق سے دور رہو۔ مطلب میں جیسے اکثر بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ سب سے بڑی پریشانی کیا ہو رہی ہے ہم لوگوں کی، کہ ہم لوگ یہ دل اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، قلب مومن میرا گھر ہے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، مگر ہم لوگوں کی بے ادبی یا اللہ تعالیٰ سے پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں کہ یہ گھر کو غیر کے قبضے میں دے دیے۔ مطلب ہر خواہش ایک معبود ہوتی ہے، ہر خواہش ایک معبود ہوتی ہے، تو اب جو گھر اللہ کا تھا اس میں بیوی بچے گھر دار دولت عزت شہرت تکبر تمام خواہشات کو لا کے بھر لیے، اصل مالک کو گھر سے نکال دیے۔ اس کے بعد بول رہے کہ بھائی اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ارے بندے ہیں تم تو پہلے اس کا گھر تو لوٹا دو، اس کا گھر تو اس کو دے دو، اس کے گھر پہ غیروں کو قبضہ کرا دیا آپ، اور آپ بول رہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو یہ جھوٹ ہے۔ پہلے اگر آپ بندگی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا شوق ہے تو سب سے پہلے اپنے باطن کو صاف کرو، یعنی اپنے دل کو ہر اس چیز سے خالی کرو جو اللہ کے سوا ہے۔ اسی لیے کہ جیسے مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یہ جو ہے یہ تیرا ایک دل ہے، اس میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی، تو خدا خواہی و چوں دنیا دوں، بولے اللہ اور دنیا دونوں کو تو ایک ساتھ جو دل میں رکھنا چاہتا، یہ خیال استو محال استو جنون، بولے یہ تیرا خیال ہے، یہ محال ہے، یہ جنون ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، غفور الرحیم ہے اس کی ذات، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے آپ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول کر کے وہ آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ خود فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے، مگر جو نہیں معاف کرنے کا گناہ وہ شرک ہے۔ تو اب ہم لوگ کیا کریں کہ بھئی اتنے، اب ظاہر میں ہم شرک نہیں بولتے مگر شرک خفی کے مرتکب تو ہوتے ہم لوگ، شرک جلی کے مرتکب نہیں ہو رہے الحمدللہ، مگر شرک خفی کے یعنی چھپا ہوا شرک تو ہم سے روزانہ ہو رہا، اس سے بچنا ہے۔ دیکھیے یعنی اب شرک خفی کے بہت سارے اقسام ہیں، تو مثال کے طور پہ اگر کوئی وقت پہ آپ کے کام آ جائے تو اس وقت اس کو مددگار سمجھنا اور خدا کو بھول جانا شرک خفی ہو گیا۔ ڈاکٹر علاج کرا، یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر سے میرے کو شفا ملی تو آپ شرک خفی ہو گیا، نہیں، ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، شفا ڈاکٹر سے ہو رہی مگر میں شکر اللہ کا بجا لاؤں گا، اسی لیے کہ اللہ کی مرضی سے اس کی دوا میں وہ تاثیر پیدا ہوئی، اللہ کی مرضی سے انہوں نے میری مدد کی،
اللہ کی مرضی. تو جب آپ ہر معاملے میں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو آپ شرک خفی کے مرتکب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ معاف کرے، مگر اس سے احتیاط کرنا. تو یہاں پر یہی بات فرمائے کہ باطن سے ہر مخلوق سے دور رہو. باطن سے یعنی ظاہر میں میل جول رکھنا ٹھیک ہے، ادھر نہیں. ادھر آپ کے سوا کسی کو نہیں آنے دوں گا. کیوں کہ آپ کے گھر میں کسی اور کو لا کے نہیں ٹھہراؤں گا. آپ فرما دیے کہ میرا گھر ہے تو میں کسی اور کو کیسا قبضے میں دوں گا؟ نہ صرف ہم لوگ ٹھہرا رہے بلکہ اس کو قبضہ بھی دے دے رہے. وہ ہمارے اوپر مسلط ہو کے اپنی حکومت چلا رہا. ہر خواہش جو ہے آپ کو اپنے تابع کر لیتی. بچے کی محبت میں آپ کیا کیا حرکتیں غلط سلط ہو جاتے ہیں. اپنی چاہت میں اگر کوئی چیز چاہے تو آپ کو جھوٹ حرام حلال یہ تمام تمیزیں بھول جاتے. تو صرف وجہ کیا ہے کہ آپ کے باطن جو ہے، آپ کا باطن اللہ کی یاد سے دور ہو گیا. آپ کے باطن سے آپ کے اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا. آپ ظاہر میں زبان سے آپ بول رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، مگر آپ کا باطن اس سے واقف نہیں ہے. اگر آپ کا باطن وہ جملے سے واقف ہو جاتا تو آپ اس کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے. آپ انہیں جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا وہ مقصد کے حصول کی طرف آپ آگے بڑھتے. خواہ نفس ہو یا غیر نفس، دنیا ہو یا آخرت، دل کو مخلوق کی کسی چیز کے ساتھ معلق نہ کرو. ہاں، دل کو مخلوق کی کسی چیز کے ساتھ معلق نہ کرو. ساری کی ساری خلقت کو قدرت الہی میں مخور و اسیر و تختہ دار پر لٹکی ہوئی جانو. قید کر دو سب. اللہ تعالیٰ کی حکومت اس کی طاقت کے اندر سب کو قید کر ڈالو. اس لیے کہ ساری خلقت قدرت الہی میں مخور و اسیر قید کر دو. جبھی تم جو ہے بندگی کے صحیح راستے، تم کو بندگی کا جو ہے شعور عطا ہوگا. قدرت خداوندی کو اس طرح جانو، قدرت خداوندی کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس طرح جانو جیسے سلطان وقت، صاحب تسلط، جس کی مملکت بہت وسیع ہو، امر سخت ہو اور اس کے سخت حملے سے ڈرایا گیا ہو، نے کسی آدمی کو گرفتار کر رکھا ہو. یعنی اس کی قدرت کو کیسا، اس کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیسا جانو؟ تو بولے جس طریقے سے بادشاہ کسی کو قید کرا دیتا ہے تو اب اس کے بعد میں اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا جب تک کہ بادشاہ خود اس کی رہائی کا پروانہ نہیں دیتا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابند ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طریقے سے جانو کہ ہم جو ہے محتاج و مجبور ہیں. جو کچھ ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کی گردن میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا رکھی ہو، پھر اسے بہت طویل و سیدھے صنوبر کے درخت کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دے اور وہ درخت ایک مواج گہرے چوڑے اور تیز دریا کے کنارے پر واقع ہو. پھر بادشاہ ایسے درخت پر بیٹھ جائے جو بہت عظمت و رفعت والا ہے، اس تک رسائی بہت مشکل ہے. بادشاہ نے ایک طرف تیروں، نیزوں، کمانوں اور مختلف قسم کے ہتھیاروں کے انبار لگا رکھے ہیں جن کی تعداد صرف بادشاہ ہی جانتا ہو، اور سلطان پھانسی پر لٹکے ہوئے شخص کی طرف جس ہتھیار کو چاہے پھینک دے. کیا ایسے میں کوئی ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو اس کو دیکھے اور اس قدر غالب و قہار سے منہ موڑ لے اور نہ اس کا خوف ہو اور نہ ہی اس سے امید، اس کے بجائے سولی پر لٹکے ہوئے مقہور و مغلوب آدمی سے ڈرے اور نفع کی امید رکھے؟ کیسی بات ہے؟
بس جو آپ جس آدمی کو دیکھیں کہ وہ خود سولی پہ لٹکا ہوا ہے اور وہ خود جو ہے بادشاہ کے حکم کا مطلب کہ کب بادشاہ حکم دے کہ اس کے اوپر تیر کی بارش ہو، اس کے اوپر نیزے کی بارش ہو، تو ویسے آدمی سے آپ کو توقع لگا کے رکھتے؟ عقل مندی نہیں ہے۔ جو خود بادشاہ کے ہتھے چڑھ بادشاہ کے حکم کے تحت جو ہے سولی کے دار پہ چڑھا ہوا ہے، آپ اس سے توقع رکھتے؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور نہ ہی اس سے امید، اور جو اس کو دیکھے اور اس قدر غالب منہ موڑ لے، اور نہ اس کا خوف ہو اور نہ اس سے امید، اس کے بجائے اچھا کیا یہ خیال رکھنے والا بے عقل، دیوانہ، حیوان اور خارج از انسانیت نہ ہوگا؟ میں مثال کے طور پہ بات سمجھ میں آ گئی یا آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک آدمی قید میں ہے، چلیے وہ پرانے پیر جو جیسا فرما رہے تھے اس کو میں کٹ شاٹ کر کے بتا دوں۔ اگر ایک آدمی قید میں ہے تو آپ کیا امید رکھ سکتے کہ وہ آپ کی مدد کریں گا؟ تو نہیں کر سکتا۔ تو بولنے کا مطلب ہر بندہ اس کے حکم کے تحت محتاج و مجبور ہے، تو تیری کیا مدد کرتا؟ جو خود محتاج و مجبور ہے کیونکہ وہ خود قید میں ہے، تو اس سے تو اپنی طلب رکھنا، اس سے کچھ مدد طلب کرنا، اس سے یہ سمجھنا کہ اس کی مدد سے میرے حالات، یہ نادانی ہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ مگر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ لائن میں، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں مدد کر دیں گے، انہوں مدد کر دیں گے، تو اس سے جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دوستی جو ہے نہیں ہو سکتی۔ آج جو ہماری حالت ہے دنیا میں، یعنی اب الیکشن کا دور چل رہا، اب ہمارے لوگوں کو کیا بولا گیا کہ اگر یہاں کی جو مسلم جماعت ہار جائے تو آپ لوگوں کو حیدرآباد میں زندہ نہیں رہ سکتے، آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایمان ہے۔ میرے کو انہوں بچائیں گے، میرے کو بچانے والا اللہ ہے۔ تو ہمارا ایمان کتنا ضعیف کر دے رہے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور کر دے رہے ہیں کہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی فلاں شخص کے الیکٹ ہونے سے تمہاری جان بچ رہی، فلاں شخص لیڈر ہو گیا تو تمہاری عزت و آبرو نام و حفاظت ہوں گی، نہیں تو دوسرا آ کے تمہاری عزت، تمہاری زندگی سب کچھ لوٹ لے گا۔ یعنی کیا ہے، کس طریقے کی باتیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسی زمرے میں آ گئے کہ ہم خدا کی قدرت کو نہیں پہچانتے، سامنے والے کی پوزیشن، سامنے والے کے پاور کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہمارے لیے معاون و مددگار ہے، یہی ہمارے مسیحا ہے، یہی ہمارے ہر غم کا مداوا انوش ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ ایمان سے بھی ضعیف ہو جا رہے ہیں، آپ کی عبادت میں بھی آپ کمزور ہو جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نادانی میں ان کو خدائی کے منصب پہ بٹھا دے رہے ہیں کہ انہوں جو آپ کی جان کی حفاظت انہوں کر رہے ہیں، مال کی حفاظت انہوں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نہیں آئے تو غیر قوم کا کوئی آدمی آ گیا تو آپ سو ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ ایمان ہے ہمارا؟ نہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی میرے کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی میرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں مرضی نہ ہو۔ تو یہ قوت ایمانی ہوتی ہے۔ اب وہ جا کے ہمارے کو اپنی ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے کمزور مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر دے رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کو ووٹ نہیں ڈالے تو تم کو فلاں آدمی مار ڈالتا، انہوں تم کو بچاتے ہیں، جبکہ انہوں خود نہیں جانتے کہ کل تک وہ زندہ رہتے یا نہیں رہتے۔ مگر ہمارا ایمان ایسا ہو جا رہا ہو بھائی، ارے نہیں بھائی، آپ کو اپنی باتوں کو ایمان سے مت ملاؤ۔ ہماری زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں،
ہم کو زندہ رہنا ہے اللہ کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ چاہا تو ہم زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو ہم نہیں رہیں گے. تو جب اس طریقے کے ایمان کی بات ہوں گی تو آپ کو لذت بھی آئیں گی، اللہ سے محبت بھی پیدا ہوں گی، آپ کی عبادتوں میں بھی لذت پیدا ہوں گی، آپ کے رکوع و سجود کی کیفیت بدل جائیں گی. ورنہ ہم لوگ جو ہے عبادت تو کر رہے ہیں اللہ کی، مگر نظر مخلوق کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. نظر مخلوق کے اوپر رکھے ہوئے ہے کہ ان کی دوستی سے فائدہ ہوگا، ان کی دشمنی سے نقصان ہوگا، ان کو خوش رکھو، ان کو ناراض مت کرو. کون سی دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ جس کو خوش رکھنا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی آپ کی. آپ کو خوش رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو. دنیا کا کوئی شخص تم سے خوش ہو یا ناخوش ہو تمہارا کیا بگاڑ سکتا؟ اگر جب اللہ تعالیٰ خوش رہیں گا تو آپ کی زندگی بھی اچھی، آپ کی خبر بھی اچھی، آپ کی آخرت بھی اچھی. تو اصل سے تعلق کو مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو بصیرت کے قربینی سے. ارے جب تم کو علم حاصل ہو گیا، جب تم کو سمجھ میں آئے تو اس کے بعد تو کم سے کم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اور اس کا سب سے بڑا عذاب یہ علماء پہ ہے کہ بھئی چلو جو لوگ نہیں پڑھے لکھے، جو لوگ نہیں جانتے تو ان کو اللہ تو معاف کر دیں گا کیونکہ ان کو جاہل تھے، ان کو علم نہیں تھا اس بات کا. مگر یہ لوگ جان بوجھ کے کرتے. یہ لوگ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہوئے دنیا داروں کی جو ہے عزت و احترام میں جو ہے خلا باندھ، یعنی حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا فائدہ؟ دنیاوی فائدے کی بات کر رہے ہیں. تو خدا کی دوستی سے تم کو کوئی فائدہ نہیں نصیب معلوم ہو رہا. تم کو ظاہر میں کسی اچھے بڑے پیسے والے سے، لیڈر سے، منصب والے سے، اس سے دوستی سے تم کو فائدہ محسوس ہو رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا تمہاری دوستی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پہچانے تم؟ نہیں، یہ جو ہے تمہاری نظر خراب ہے. وصول بارگاہ خود کے بعد افتراق سے، قرب کے بعد دوری سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، اور ایمان کے بعد کفر سے. چنانچہ گزشتہ بیان کے مطابق دنیا ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے. دنیا ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے اور روز بروز اس کا پانی بڑھ رہا ہے. اور بنی آدم کی لذات و شہوات دنیاوی ہے جو انہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن یہ نیزے، تیر اور طرح طرح کا اسلحہ و مصائب ہے جنہیں تقدیر لے کر بندوں تک پہنچتی ہے. دنیا میں بندوں پر اس کی مشقتیں، اس کی آفتیں، نامرادی، درد و آلام غالب ہے، اور خدرے جو کچھ لذت و راحت پاتے ہیں وہ بھی مصیبتوں سے لبریز ہے. جب بھی عاقل یعنی عقل والا شخص، آدمی دنیا کی لذات، وہ نعمتوں کا آخرت کی لذات و نعمت سے مقابلہ کرتا ہے تو اگر وہ صاحب یقین ہو تو معلوم کر لیتا ہے کہ زندگی تو بس آخرت کی ہی ہے، اصل زندگی تو وہاں کی ہے. اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی 60 70 80 90 اتنے سال ہے، اس کے بعد قبر میں جانا ہے. اب اس کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے سال ہے کسی کو نہیں. تو اتنی بڑی زندگی، یہاں کے لیے تم سب کچھ کر لے رہے اور وہاں کا ٹھکانے کا تمہارے کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. اب وہاں کیسا گزارا ہوگا اتنا لمبا عرصہ؟ کتنا لمبا عرصہ ہے. پہلے تو پتہ نہیں کب تک قبر کی برزخ کی دنیا ہے. اب اس کے بعد جب حشر ہوگا، جب قیامت ہوں گی، جب اٹھائے جائیں گے، اب اس کے بعد میں پھر ایک دوسری دنیا شروع ہوں گی جو آخرت ہے. اب آخرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، خیر و ابقا، ہمیشہ باقی رہنے ہے. تو اب اس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو عقل مند آدمی
مسافر آدمی پورا لگیج لے کے سفر نہیں کرتا. کوئی بھی عقل مند مسافر اپنا گھر کا گھر لے کے سفر نہیں کرتا. سفر کے لیے اس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا سامان ہی سفر میں ساتھ رکھتا. کیونکہ اگر پورا سامان سفر میں لے کے گیا تو اس کی سفر تکلیف دہ ہو جاتا. تو ہمارا اصل گھر آخرت ہے. ہمارا اصل گھر آخرت ہے. تو وہاں کی سوچ تمہارے کو ختم ہو گئی. تم تمام چیزیں دنیا کی سمجھ گئے. یہی تمہارے کو تم اول و آخر تم سمجھ رہے کہ یہ دنیا ہی تمہاری سب کچھ ہے. نہیں، بڑے نقصان کے سودے میں پڑے گی. اب یہ آخرت کو سمجھنے کی تکلیف کیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ یقین نہیں ہوتا. جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ یقین ہونا مشکل ہے. اب چونکہ ہم کو نظر نہیں آتی لہذا اگر کم سے کم اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کہ بولنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کو سمجھانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ ان کی بات پہ تو یقین کر لو. ان کی بات پہ تو یقین کرو کہ اللہ فرماتا ہے کہ بھئی یہ آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے اور یہ اچھی جگہ ہے. یہ بہت اچھی جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. مگر ہمارے کو اس پہ بھروسہ نہیں. ہم بول رہے ہیں کہ بھئی جو بھی دیتا دنیا میں دے دے، جو بھی نعمتیں ہیں دنیا میں دے دے. اب دیکھیے ایک اچھی مثال بتاتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو شوق ہے آخرت کو سمجھنے کے لیے تو بہت آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. صبح اٹھے آپ دیکھیں چائے پینا دل بولا تو دیکھیں نہ شکر ہے، نہ پتی ہے، نہ دودھ ہے. جیب میں ہاتھ ڈالے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. نہ گھر میں ایک دانہ چاول ہے، نہ گیہوں ہے، نہ آٹا ہے، نہ دال ہے. کچھ نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے. اب ایسی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بھوک بھی لگ رہی، کچھ بسکٹ کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. کافی عرصہ گزر گیا، وہی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پی رہے ہیں. تو ویسے میں آپ کو ایک دوست آ گیا. ایک دوست آ کے بولا کہ ارے بھائی میرے کو ابھی اطلاع ملی کہ تم بہت بری حالت ہے تمہاری، کچھ نہیں کھائے صبح سے. مگر میرے بھائی اس وقت میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. تم شام تک انتظار کرو، میں جو ہے تم کو 10,000 20,000 لاکھ میں لا کے دے دیتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ اس کے وعدے کے اوپر آپ زندہ رہتے یا مر جاتے؟ ہاں؟ تھوڑا پانی وانی زیادہ پی کے انتظار کرتے رہتے نا. آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں واپس آتا یا مر جاتا. آپ یہ بھی نہیں، مگر چونکہ دوست ہے تو ایک دوست ہے جو وعدہ کر کے گیا کہ میں آپ کو شام تک آپ کے پاس کافی رقم لا کے یا جو بھی ہے غلہ وغیرہ میں دے دوں گا. تو آپ اس پہ بات پہ بھروسہ کر کے آپ پانی پی کے انتظار کرتے رہتے ہیں. تو یارو ایک دوست کی زبان کے اوپر تم یہ وعدہ اس کا انتظار کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، آخرت کے وعدے کو یقین کیوں نہیں آتا تم کو؟ اللہ تعالیٰ بھی تو تم سے بولا نا کہ اے میرے بندے تیرے لیے شاندار نعمتیں رکھا ہوں، یہ جنت ہے، یہ انعامات ہے، تمام نعمتوں سے تیرے کو میں جو ہے نوازوں گا. تو ہمارا مسئلہ صرف کیا ہے کہ یہ تمام ہماری تکلیفیں ہیں نا، ہم لوگ آخرت سے دور ہو گئے. اگر ہم کو سمجھ میں آیا کہ بھئی آخرت ہماری اصل منزل ہے تو انسان کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپنے اعمال کو صحیح کر لینے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں بڑے آسان ہو جاتی. تو یہ اہل اللہ جو ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی منزل دیکھے، اپنی منزل دیکھے تو اس کے بعد میں یہ دنیا کو ٹھوکر مار دیے. کیوں؟ ارے یہ لذتیں تو بہت چھوٹی ہیں. اب آپ دیکھیے نا بھائی، کروڑ پتی آدمی ہے، جس وقت اس کا دم نکلا تو انہیں اپنی ملکیت سے محروم ہو جاتا.
جہاں اس کا دم نکلا تو اس کی ملکیت سے فوراً محروم ہو جاتا، اب اس کے ملکیت کے پورے وارث اس کی اولاد ہو جاتے۔ ارے اتنا بڑا آدمی تھا، بولے ہاں اب کچھ نہیں رہا ان کے پاس۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے تو دنیا کی طلب میں اس قدر مت بڑھ جاؤ، اس قدر مت بڑھ جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ۔ نہیں، طلب رکھنا بری چیز نہیں ہے، مگر طلب کے خاطر خدا کو بھولنا بری چیز ہے۔ ہم خدا کو یاد رکھیں گے، جس حال میں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو یہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں میرے رب کو ہمیشہ راضی رکھوں۔ تو یہ طریقہ بزرگوں کا ہے۔ اچھا، چنانچہ گزشتہ بیان دنیا میں اچھا بندوں جب تو بس آخرت، زندگی تو بس آخرت کی ہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی صرف آخرت کی ہے۔ اب جو بات بول رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے بیان سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی، زندگی صرف آخرت کی ہے، خصوصاً مومن کے حق میں۔ یعنی دنیا میں آفات و بلیات کا اترنا تمام بنی آدم کو شامل ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، لیکن مومن کے حق میں غالب تر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ قید خانے میں آدمی زندہ رہتا مگر اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کر سکتا، جو قید خانے کے اصول ہے اسی کے حساب سے اس کو چار دیواری تک اس کی گزر ہے، اس کو ہر جگہ ہر چیز، اس کا کھانا اٹھنا بیٹھنا سب جو ہے وہ قید خانے کے جو نظام ہے اسی کے تحت کرنا پڑتا۔ تو اب ہمارے لیے قید خانہ کیسا ہے؟ تو بولے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ انسان بنایا، جب تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہارے کو داخل کیا، اس کے بعد میں اب تم کو شرع شریف کے حدود سے قید میں لا دیا۔ اب یہ تم پہ شرع شریف کے یہ حدود کی قید بنا دیا کہ دیکھو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز کی اجازت ہے، یہ چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ قید خانہ ہے۔ تو حدود شرع جو ہے وہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ اب کافر کے لیے جنت ہے، چلے بے شک، اس لیے کہ کافر کو جنت کا وعدہ نہیں ہے، آپ کو جنت کا وعدہ ہے، تو لہذا آپ کے لیے یہ دیکھیں جس طریقے سے احکام ہے تم اس کے اوپر چلیں گے، اس کے بعد میں تمہارے کو انعام میں جنت دی جائے گی۔ چونکہ کافر سے جنت کا وعدہ نہیں ہے تو لہذا کافر کے لیے تمام آرام، تمام عیش مستی، تمام چیزیں دنیا میں رکھ دی گئی، جاؤ، اس لیے کہ ان کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، جو چاہے کر لو، کیونکہ تم کو جانا دوست جہنم میں ہے، تمہارے لیے تو جنت کے دروازے بند ہیں، تم کافر ہے۔ تو اب یہ بات سرکار فرمائے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے کیونکہ ابھی جو 17واں مقالہ جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، ابھی تو ایک دو تھوڑا سا ہے، ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا پرہیزگار کے منہ میں لگام دی گئی۔ ہاں، پرہیزگار کے منہ میں یعنی کہ لگام دینا یعنی اس کو قابو میں رکھنا۔ کیسا؟ دنیا دار ابتلا ہے، یعنی ایک آزمائش کی، ہمارے لیے دنیا کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ یعنی مومن دنیا میں جس قدر بھی ناز و نعمت سے رہے، آخرت کے مقابلوں میں یہ قیدیوں کا حکم رکھتا ہے، اور کافر دنیا میں جس قدر بھی رنج و بلا میں مبتلا میں رہے، آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں گویا یہ جنت ہے، کیونکہ آخرت میں جو اس کو عذاب ملنے والا ہے
اس کے حساب سے یہ جنت ہے اس کے لیے، اور میرے لیے آخرت میں جتنی نعمتیں جو رکھی ہیں اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے۔ یعنی پرہیزگار نے خود کو لذت و شہوت سے روک رکھا ہے۔ منہ میں لگام ہے بولے تو پرہیزگار نے خود کو لذات و شہوات سے روک رکھا ہے۔ جس طرح گھوڑے کے منہ میں لگام ہو تو وہ چارہ نہیں کھا سکتا، جب تک گھوڑے کے منہ میں لگام رہتی وہ چارہ نہیں کھا سکتا، جب چارہ دینا رہتا تو لگام نکالنا پڑتا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے کو احکام خداوندی کی لگام ہے ہمارے، تو وہ لگام جب کو آپ اگر محسوس کرے کہ بھئی میرے اوپر میرے رب کے حکم ہے، میرے اوپر میرے رسول کا حکم ہے، ان کی اطاعت واجب کر دی گئی، فرض ہے میرے، تو لہٰذا آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کے لیے بھلائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسی طلب کرے جو ابھی پیدا ہو کر وجود میں نہ آئی ہو تو اپنے نفس کو مشاہدات کے باوجود اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ جو شخص ایسی طلب کرے جو ابھی پیدا ہو کر وجود میں نہ آئی ہو تو اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا گیا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا یہ دنیا میں راحت کی طلب، دنیا تیرے لیے راحت کے لیے نہیں بنائی گئی، دنیا تو تیرے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی، اور تو وہ بھول کے جو ہے راحت میں پڑ گیا۔ نہیں، تیرے لیے راحت تو آخرت میں ہے، دنیا میں تیرے لیے راحت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے لیے بعض حکماء نے کہا ہے کہ کار دنیا کا مدار یعنی دنیا کے کاموں کا جو ہے تکلیفوں پر نہ ہوتا تو بھیڑیے میں فوائد بادام رکھ دیے جاتے۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے جس پر میں بہت خوش ہوں۔ وہ اصول یہ ہے کہ دنیا فتنہ و ابتلا کی جگہ ہے، اور جس قدر بھی غم و اندوہ لاحق ہو وہ ان کا مقام ہے، اور اگر اچانک کوئی نعمت و خوشی حاصل ہو تو اسے اپنی دشمنی تصور کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرا دشمن ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کہ میں خدا سے دور نہ ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، تو میں کسی بھی نعمت کو اور خوشی کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ شیخ ابو تراب بخشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا میں دو چیزوں کے طالب ہیں، جنہیں وہ ہرگز نہیں پا سکتے۔ پہلی راحت، دوسری خوشی، کیونکہ ان دونوں کا وجود جنت ہے، یہ وہی ملیں گی تم کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی صدقے میں نبی کریم ان کی اہل بیت کے، خصوصاً میرے پیر میرے آقا حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے طفیل، ان کی امداد سے اللہ ہم کو فتوح الغیب ان کی مقالات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احکامات سے پروردگار ہدایت عطا فرما، اور ہدایت پر چلنے و استقامت عطا فرما۔ اور پروردگار اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، مولا اپنی مہربانی سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں صالحین کی اتباع کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کے راستے کو اپنا زیادہ سفر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين والطاهرين خصوصا على وارث آل محمد ومظهر كمال محمد سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی جمیع شیوخ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.